السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، जैसा कि सबको मालूम है, आप में से ज़्यादातर ने आप में से ज़्यादातर ने उसूल सलासा किताब पढ़ी होगी, जिसमें इमाम बुखारी का बड़ा मशहूर तबवीब का जिक्र है कि वो कहते हैं बाबू अल इल्म क़ब्ल अल क़ौली वल अमल। बाब इस चीज़ का कि इल्म अमल से पहले, तो कोई भी अमल करने से पहले उसका इल्म सीखना और जानना लाजमी है। और जो इंसान इल्म नहीं सीखेगा तो उसका अमल दुरुस्त नहीं हो सकता। जैसे कि हदीस में आया है कि बाज़ औक़ात इंसान 60 साल नमाज पढ़ता है, लेकिन उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं होती। उसकी एक भी नमाज कबूल नहीं होती। वजह यह है कि वो अमल कर रहा है लेकिन वो उसके पास इल्म नहीं है। तो इल्म का होना ज़रूरी है फलाह पाने के लिए और कामयाबी पाने के लिए। जिसके पास इल्म है और फिर वो उस पे अमल करता है तो वो कामयाब है। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तो इल्म और अमल वाले ही हकीकतन कामयाब हैं। तो इंशाअल्लाह वल्लज़ी आज से हम आगाज़ कर रहे हैं फ़िक़्ह सियाम के पढ़ने का। और ये फ़िक़्ह सियाम हर मुसलमान के ऊपर किसी न किसी हद तक जानना और पढ़ना वाजिब है, ताकि वो अपने रोज़ों को दुरुस्त शरई लिहाज से रख सके और उसके रोज़े में वो खलल या वो मफासिद ना हो कि जिसकी वजह से उसके रोज़े नकारा हों और अल्लाह ताला के यहाँ काबिल कबूल ना हो। और ये इल्म की मजालिस बड़ी बाबरकत हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिसके साथ खैर का इरादा करते हैं उसको दीन की फ़िक्र नसीब कर देते हैं। तो दीन को समझना, दीन को पढ़ना, ये अल्लाह ताला का हमारे साथ खैर का इरादा करने की निशानी है। पैसे का आना, दौलत का आना या किसी और जो है वो दुनियावी चीज़ों का मिल जाना, ये अल्लाह ताला की रज़ा की अलामत नहीं है। इससे हम इस्तेदलाल नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला मेरे से खुश हैं। लेकिन अगर हम इल्म की मजालिस में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये एक निशानी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे साथ खैर का इरादा करते हैं। और अल्लाह करे कि हकीकतन ऐसे ही हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, कि जो कोई भी इल्म के रास्ते के ऊपर चलता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देता है। तो इल्म के रास्ते इख्तियार करना, चाहे वो एक जूम का लिंक क्यों ना हो, चाहे वो पीडीएफ को खोल के पढ़ना क्यों ना हो, चाहे वो नोट्स बनाना क्यों ना हो, ये सब के सब इल्म के रास्ते हैं। और ये रास्ते बिज़निल्लाह अज़्ज़ा वजल जन्नत की तरफ लेके जाने वाले सबसे आसान और सबसे दुरुस्त और सबसे वाज़ेह रास्ते हैं। अब आगाज करने से पहले हम ये बात कर दें कि ये फ़िक़ही मजालिस हैं। ये फ़िक़ही मजालिस है जहाँ पर हम फ़िक़्ह पढ़ेंगे, लेकिन फ़िक़्ह हम पढ़ेंगे अहादीस अहकाम से। तो मुख्तसरन इशारा ये है कि उलमा फ़िक़्ह को मुख्तलिफ अंदाज से पढ़ाते हैं। कभी कभार वो एक फ़िक़्ह का मतन होता है, जैसे कि आप लोगों ने अभी मनहजुस सालिकीन में से वो एक फ़िक़्ह की किताब है, उसमें से आपने एक इमाम का एक शेख की इबारतें पढ़ी और उससे आपने फ़िक़्ही मसाइल लिए। इसी तरह उलमा अहादीसुल अहकाम की किताबें लिखते हैं, उससे भी वो फ़िक़्ह पढ़ाते हैं। जैसे कि ये हमारे सामने किताब मौजूद है उम्दतुल अहकाम, तो ये भी फ़िक़्ह की किताब है। इसी तरह उलमा बाज़ औक़ात कवाइदुल फ़िक़्ह के ज़रिए फ़िक़्ह पढ़ाते हैं। और उनके मुख्तलिफ अंदाज हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं जिनके ज़रिए वो फ़िक़्ह पढ़ाते हैं। अब अहादीसुल अहकाम, उसमें उलमा के मुख्तलिफ अंदाज हैं, जिसमें वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनको जमा करते हैं और उनको फ़िक़्ही तरीके से डिवाइड करते हैं कि जो सियाम से रिलेटेड है उनको एक जगह पर जमा कर दिया, जो जो नमाज से रिलेटेड है उनको एक जगह पर जमा कर दिया, वहाँ करा। ठीक है। तो उसमें मुख्तलिफ किताबें हैं, मिसाल तौर पर बुलूगुल मराम हो गई और अल मुंतका अल मुहर्रर, इस तरह की और किताबें मौजूद हैं। उम्दतुल अहकाम जो है, इसकी जो मज़ीयत है, इसकी जो खूबी है, जो हम किताब पढ़ रहे हैं, इसमें ख़ास बात वो ये है, अव्वलन ये कि एक इस किताब में बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस को जमा किया गया है। मतलब वो हदीस जिसको इमाम मुस्लिम अपनी सहीह में रिवायत किया हो, और वही हदीस को इमाम बुखारी ने अपनी सहीह में रिवायत किया हो, कुछ और शुरूत भी हैं। तो जो जिस हदीस को के ऊपर दोनों का इत्तिफाक हुआ है, ये सबसे सही तरीन हदीस है। जिस हदीस पे दोनों इमामों का इत्तिफाक हुआ, दोनों इमामों ने अपनी किताब में इसको नकल किया हो, तो वो सबसे सही ये आला दर्जे से सिहा पे होती है।
تو سب سے صحیح احادیث کو اس کتاب میں جمع کیا گیا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو ضرورت نہیں کہ چیک کریں کہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا حسن ہے یا امام البانی نے کیا کیا. نہیں، دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ یہ شروع سے لے کے آخر تک صحیح ہی صحیح ہے. ٹھیک ہے. بعض بعض مواقع پہ امام نے صرف بخاری کی حدیث کوٹ کی ہیں، صرف مسلم کی ہیں، لیکن پورا جو ان کا جو طریقہ تھا تلیف کا، انہوں نے اپنے مقدمے میں ذکر کیا ہے. تو وہ یہی ہے کہ وہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کو ذکر کریں گے. بعض استثناءات، بعض ایگزامپشنز ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ کتاب کا ایک عمومی اسٹرکچر یہی ہے. اور دوسری مزیت جو اس کتاب کی ہے، دوسری جو اس کتاب کی اسپیشلٹی ہے، وہ اس کے مؤلف کی ہے کہ اس کا رائٹر کون ہے. تو امام الحافظ عبد الغنی المقدسی جو ہیں، وہ کبار محدثین میں سے ہیں. ٹھیک ہے. وہ محدث ہیں، وہ فقیہ ہیں، وہ امام ہیں، اور ان کی دین کے لیے بے تحاشا خدمات ہیں. بلکہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے دین کے لیے بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں. عامر بالمعروف والناہی عن المنکر تھے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والے تھے، اور بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ کے دشمنوں کے ہاتھوں، بڑی اذیت صحیح ہے. اور یہ مؤلف جو ہیں وہ جو باقی جتنی مشہور کتابیں ہیں، ہم بلوغ المرام کہہ لیں، منتقا کہہ لیں، محرر کہہ لیں، ان سے پہلے کے ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو یہ مطلب یہ کہ یہ نسبتاً متقدم ہیں باقی مؤلفین سے. تو یہ اس کتاب کی خاصیت ہے. خیر، تو یہ محل ہے اتنا کہ ایک اجمالی طور پر مقدمہ کافی ہے کتاب کی تعریف کے حوالے سے، مؤلف کی تعریف کے حوالے سے. اور اب جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے، اس سے مدد چاہتے ہوئے اور اس سے برکت کی طلب کرتے ہوئے آغاز کرتے ہیں. اس سے دعا کرتے ہوئے کہ ہمیں علم نافع دے، عمل صالح دے، اور اس پڑھنے پڑھانے کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، اور اس کو ہمارے اوپر وبال نہ بنائے. اور اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں اپنے دین کی فقہ نصیب کرے، ہمیں اپنے دین کو نشر کرنے والوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہادین مہدیین میں سے بنائے. اور ایک چھوٹا سا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک اعلان کہہ لیں، جو بھی ہے، کہ جو بھی آپ کے کوشچنز ہیں وہ آپ لوگ پوسٹ کر دیں. ٹھیک ہے. تو وہ اگر تو مناسب ہوا تو کلاس کے دوران جواب دے دیا جائے گا، ورنہ کلاس کے آخر میں ایک دفعہ ہی تمام کوشچن کا جواب دے دیا جائے گا. تو آپ کسی وقت بھی کوئی بھی کوشچن ہے، کوئی بھی اعتراض ہے، کوئی بھی مطلب یہ کہ آپ کو کوئی اشکال ہے، تو آپ اس کو پوسٹ کریں. اور سوال کرنا جو ہے وہ علمی مجالس کی روح ہے. سوال کرنا علمی مجالس کی روح ہے. جن مجالس میں سوال نہیں ہوتا تو وہ کیا کہتے ہیں، ان میں برکت کم ہوتی ہے نسبتاً. ٹھیک ہے. سوال کرنا جو ہے وہ طالب علم کی نباہت کو شو کرتا ہے. جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا علم کیسے حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بلسان سعول و قلب عقول، کہ کثرت سے سوال کرنے والی میرے پاس زبان تھی، اور بہت گہرا سمجھنے والے میرے پاس عقل تھی. تو اس کے بعد عقل بھی ہو اور اس کے پاس چاہت بھی ہو، سوال بھی کرتا ہو، تو وہ علم حاصل کر لیتا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجلا كان يصوم صوما فليصم. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ رمضان سے پہلے ایک یا دو دن روزہ مت رکھو. خلاصہ اس کا یہ کہ رمضان سے پہلے ایک یا دو دن پہلے روزے مت رکھو، سوائے اس شخص کے جو روزے رکھتا آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے. تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے ایک یا دو دن پہلے احتیاطاً روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ احتیاطاً روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطاً روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا کہ لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، کہ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزے مت رکھو. تو یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے، یہ روزہ رکھنا مکروہ ہے. ایک انسان 29 کو روزہ رکھ رہا ہے یا 30 کو روزہ رکھ رہا ہے، تو وہ اور اس کی نیت ہے کہ میں احتیاطاً رکھ رہا ہوں، کہ کیا پتہ چاند نظر نہ آیا ہو، کیا پتہ چاند جو ہے وہ کہ ہم نے شبان کو غلط کیلکولیٹ کیا ہو، کوئی بھی وجہ، تو بہتر ہے کہ میں ایک ایکسٹرا روزہ رکھ لوں، بجائے یہ کہ میرا کم ہو جائے تو میں ایک احتیاطاً رکھ لیتا ہوں. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. تو بہت سے لوگ احتیاط کے نام پہ غلطیاں کرتے ہیں. احتیاط شرعی معاملات میں کی جانی چاہیے،
لیکن اگر وہ احتیاط شریعت کی خلاف ورزی کر رہی ہو، تو جیسا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر وہ احتیاط جو شریعت کے خلاف ہے تو احتیاط اس احتیاط کو چھوڑنے میں ہے، احتیاط اس احتیاط کو چھوڑنے میں ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب شریعت نے منع کیا ہے تو پھر کوئی احتیاط کی گنجائش نہیں بچتی کہ انسان کہے کہ مجھے کمیٹی کا اعتبار نہیں ہے، مجھے چاند دیکھنے والوں کا اعتبار نہیں ہے، میرا کیا ایک روز ایکسٹرا رکھ لیتا ہوں۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے تو جو ہے وہ بالکل بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح جو ہے وہ عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کسی نے بھی یوم شک کا روزہ رکھا تو اس نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ منع کر دیا ہے کہ ایک یا دو دن پہلے انسان روزہ نہ رکھے، ٹھیک ہے، احتیاط کے نام پہ۔ لیکن اس میں ایک استثناء ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں سے پھر آگے بحث کھلتی ہے۔ سوائے اس شخص کے جو روزہ رکھتا آ رہا ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، سوائے اس شخص کے جو روزہ رکھتے آ رہا ہے وہ رکھ سکتا ہے۔ یہاں پہ مختلف طرح کے لوگ ہو سکتے ہیں، مثلاً وہ شخص جس کی عادت ہے کہ وہ سموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، سموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے، تو اگر 29ویں تاریخ جمعرات آ گئی تو وہ رکھ لے کیونکہ اس کی عادت ہے، وہ احتیاطاً نہیں رکھ رہا، وہ جو ہے وہ اپنی عادت کے مطابق رکھ رہا ہے، وہ اپنی عادت کے مطابق رکھ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح جو شخص جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، جیسے کہ بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر کیا امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر نفلی روزے جو ہیں وہ شعبان میں رکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر نفلی روزے شعبان میں رکھتے تھے۔ تو اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے شعبان میں کثرت سے روزے رکھتا آ رہا ہے تو وہ اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ 29ویں کا روزہ رکھ سکتا ہے، 30ویں کا روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی نیت احتیاط کی نہیں ہے، اس کی نیت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کی نیت جو ہے وہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی ہے، تو وہ احتیاط کی اس کی نیت ہی نہیں ہے۔ اور اگر نفلی روزہ رکھنے کی اجازت ہے، مثال کے طور پہ جیسے ہم نے بتایا کہ جو انسان جمعرات کا روزہ رکھ رہا ہے اس کی عادت ہے، یا اس کی عادت ہے کہ وہ ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن چھوڑتا ہے، تو جو نفلی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نفلی روزہ رکھنے کی اجازت دے رہے ہیں 29ویں کو، تو پھر اس شخص کو تو بالکل اجازت ہے جس کے اوپر واجب روزہ ہے، جس کے اوپر واجب روزہ ہے۔ مثلا یہ کہ آگے جا کے بات آئے گی، لیکن اگر کسی کے اوپر قضا روزے ہیں، قضا روزے ہیں تو وہ کیا کیا کرے، وہ کہ جی میرا ایک روزہ بچ گیا اور آج 29 تاریخ ہے تو میں روزہ نہیں رکھوں؟ نہیں بھائی، آپ کے اوپر واجب ہے، فرض ہے، اپنا فرض ادا کرو، اپنا فرض آپ نے ادا کرنا ہے، لازمی طور پہ ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کیا کہتے ہیں نفلی روزہ رکھنے کی اجازت دی ہے، تو پھر جو واجب روزے ہیں وہ بالاولا ان کی اجازت ہے کہ انسان ان کو رمضان سے ایک دو دن پہلے رکھ سکتا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور بات یہ کہ جیسے کہ ترمذی میں روایت آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15ویں شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 شعبان سے روزہ رکھنے سے منع کیا، کہ بعد سے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دو دن کی بات کر رہے ہیں، اور اس حدیث میں 15 شعبان کے بعد کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ روایت جو ہے وہ بخاری مسلم میں ہے، اور وہ روایت ترمذی میں ہے، اور اس کو جو ہے وہ بہت سے علماء نے ضعیف قرار دیا ہے، تو لہٰذا یہ والی روایت، یہ والا قول درست ہے اور وہ والا قول ضعیف ہے۔ کیا قول؟ قول یہ کہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے کے اوپر پابندی نہیں ہے، کوئی نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے، ہاں جو مکروہ ہے وہ احتیاط کی نیت سے 29ویں 30ویں کو روزہ رکھنے والے کی بات ہو رہی ہے، ایک یا دو دن پہلے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ایک یا دو دن کی پہلے کی بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے 3 4 5 10 کے اوپر پابندی نہیں ہے۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی حدیث اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ وہ والی روایت جس کو بہت سے علماء نے ضعیف کہا ہے اس کے اوپر عمل نہیں ہوگا، تو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے میں پابندی نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب بخاری میں جیسے آپ کو ذکر کیا ہے کہ کہ جو ہے وہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے شعبان میں روزے رکھتے تھے، تو اگر شعبان میں روزے رکھتے تھے تو سوال یہ ہے کہ اگر 15 شعبان کے بعد آگے روزے رکھتے تھے تو سب سے بڑھ کے شعبان میں روزے کیسے ہو گئے؟ تو اس لیے اس میں 15 شعبان کے بعد روزے رکھنے میں
انشاءاللہ حرج نہیں ہے، اور اقوال موجود ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ایک جو صحیح کول ہے، جو راجح کول ہے، وہ ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا، تو یہ بات ہو گئی یہاں پر، اور ایک لغوی فائدے کی بات کر لیتے ہیں، تھوڑی سی لغت بھی پڑھ لینی چاہیے۔ رمضان، کہ جی رمضان کا لفظ کہاں سے آیا ہے؟ تو رمضان جو ہے وہ رمضا یا رمضا، تو وہ جو ہے وہ گرمی کو کہتے ہیں، وہ گرمی کو کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے مختلف بات آئی ہے کہ رمضان کیا گرمی سے کیا تعلق ہے۔ تو بعض جو ہے وہ علماء کہتے ہیں کہ یہ نام رکھا گیا ہے اس وجہ سے کہ اس میں کہ جب یہ نام رکھا گیا، جب جو ہے وہ یہ نام لوگوں نے رکھا، تو یا لوگوں کے درمیان یہ نام شہرت پائی جس وقت، تو اس وقت اس سال گرمی کے روزے تھے، تو انہوں نے اس وجہ سے اس کو رمضان کہہ دیا۔ اور ایک اور قول یہ ہے کہ رمضان اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ گرمی کی جو ہے وہ معدے میں گرمی پیدا ہوتی ہے، معدے میں گرمی پیدا ہوتی ہے، انسان جب بھوکا رہتا ہے تو معدے میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ اور ایک اور قول یہ کہ گرمی، کہ یہ یہاں سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ گرمی ہے جس سے انسان کے گناہ جو ہے وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ تو رمضان کو اس لیے رمضان کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ویسے ایک لغوی فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے دوسری حدیث، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له، إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له۔ تو عبداللہ بن عمر، جو کہ عمر بن الخطاب خلیفہ ثانی کے بیٹے ہیں اور امت کے فقہا میں سے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب تم اس کو دیکھو تو روزے رکھو، اور جب تم اس کو دیکھو تو افطار کر لو، مطلب یہ کہ روزے ختم کر دو، روزے ختم کر دو۔ تو سوال یہ ہے کہ کس کے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ آپ لوگوں سے سوال ہے کہ کس کے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ ہم، good، چاند کی بات ہو رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب تم چاند کو دیکھو تو روزہ رکھو۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر چاند، کیا چاند کے علاوہ کسی اور طریقے سے رمضان کا پتہ لگ سکتا ہے؟ کیا چاند کے علاوہ کسی اور طریقے سے رمضان کا پتہ لگ سکتا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے کیلکولیشن کی ہے، اور جو ہے وہ ہم نے ایسٹرونومی کے بیس کے اوپر ہم نے طے کیا ہے کہ چاند کو پیدا ہوئے اتنے گھنٹے ہو گئے ہیں اور چاند دکھائی دینا چاہیے، تو لہذا جو ہے وہ اگر کسی کو نہیں نظر آتا تو وہ اس کا مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ ہم مہینہ پہلے بتاتے ہیں کہ رمضان جو ہے وہ 28 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ کس بات کے اوپر شرط لگائی ہے؟ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی پیدائش کی بات کی ہے، نہ گھنٹوں کی بات کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ جب دیکھو۔ اور پھر اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے، اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ فمن شہید منکم الشہر، فمن شہید، کہ جب تم اس کو دیکھو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ چاند کے دیکھنے کی بنیاد کے اوپر ہی روزہ رکھا جائے گا، چاند کے دیکھنے کی بنیاد کے اوپر ہی روزہ رکھا جائے گا۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ اور باقی علماء میں سے بہت سے علماء نے اس کے اوپر اجماع نقل کیا ہے کہ حساب کی بنیاد کے اوپر، کیلکولیشنز کی بنیاد کے اوپر رمضان یا اسلامی مہینوں کا آغاز یا اختتام نہیں طے کیا جا سکتا۔ اجماع کی میں بات کر رہا ہوں، اجماع نقل کیا گیا ہے سلف صالحین کا کہ وہ متفق ہیں، صحابہ سے لے کے تابعین تبع تابعین، بات پر متفق ہیں کہ چاند دیکھے بغیر کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر، حساب کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ روزوں کا آغاز یا اختتام یا اسلامی مہینوں کا آغاز اور اختتام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انا امیہ، کہ ہم جو ہے وہ ہم وہ ہم وہ امت ہیں جو حساب کتاب لا نحاسب ولا نکتب، کہ ہم جو ہے وہ حساب نہیں کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ہم امی قوم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں واضح طور پہ بتا دیا کہ ہم حساب نہیں کرتے، ہم حساب کے بنا کے اوپر فیصلے نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب تم دیکھو تو روزہ رکھو۔ تو یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ کیلکولیشنز کی بنیاد کے اوپر، ایسٹرونومی کے بیس کے اوپر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، کیلکولیٹر جو کیلنڈرز ہیں جو پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، وہ اس کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ہی وہ شریعت کے ہاں معتبر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، نہ ہی علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اندازہ لگانے پر پابندی نہیں ہے، کیلنڈر بنتے ہیں، پوری دنیا میں کیلنڈر چل رہے ہیں، لیکن اگر ہم کہیں کہ جناب یہ کیلنڈر ہے اندازن 28 کو ہوگا، لیکن چاند نظر آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 29 کو ہوگا، تو اسی طرح اس طرح کیلنڈر کو یوز کرنا ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ نہیں جی کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے 28، تو 28 کو 28 ہی ہوگا، چاہے کسی کو نظر آئے یا نہ آئے، تو یہ غلط ہے۔ اور اگر کسی کو 26 کو نظر آ بھی گیا تو بھی ہم اس کو نہیں، اس کی گواہی نہیں مانیں گے، ہم 28 کو ہی لیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ جب چاند نظر آئے تو روزہ رکھو، اور ہم کہیں کہ نہیں 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 نہیں، کیلنڈر میں تو وہ لکھا ہوا ہے، یہ شریعت کے مخالف ہے، اجماع کے مخالف ہے، قرآن کے مخالف ہے، سلف صالحین کے فہم کے مخالف ہے۔ اور یہاں پر جتنے بھی اعتراضات آتے ہیں کہ جی اب تو نمازوں کے ٹائم کے اوپر بھی کیلنڈر بنے ہوئے ہیں، تو ہمارا صرف ایک سوال یہ ہے کہ علماء کوئی کیا کہتے ہیں کم علم یا کم عقل لوگ نہیں ہیں، اگر وہ نماز میں کیلنڈر چلنے دیتے ہیں تو وہ روزوں میں کیلنڈر کیوں نہیں چلنے دیتے؟ کیونکہ نماز کے اوقات کے وقت دیکھنے کی شرط لگائی گئی نہیں، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دیکھنے کی شرط نہیں لگائی، کہا گیا کہ جب یہ ہو جائے تب، تو یہ ہونا کیسے کنفرم ہوگا؟ وہ حساب سے بھی کنفرم ہو سکتا ہے، وہ کسی کے دیکھنے سے بھی کنفرم ہو سکتا ہے۔ تو نماز کی ٹائمنگ کے اوپر پابندی نہیں تھی کہ دیکھو، لیکن یہاں پر چاند دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے نہیں رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان کے روزے رکھے ہیں بالاجماع، مطلب یہ کہ رمضان جو ہے وہ دوسری ہجری میں فرض ہوا تھا بالاجماع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 رمضان کے روزے رکھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی بنیاد پر روزے رکھتے تھے؟ گواہی کی بنیاد کے اوپر۔ تو محل اتنا کافی ہے بیان کرنے کے لیے کہ حسابات کی بنیاد کے اوپر طے نہیں کر سکتے۔ ہاں حساب سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے، حساب سے کوئی جو ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ ہاں جی جی آئیڈیا بنا لیتا ہے کہ چھٹیاں کب لینی ہے، تو وہ اور بات ہے، لیکن طے نہیں کر سکتے، کوئی نہیں طے کر سکتا، کسی کو اجازت نہیں، جو کرتا ہے وہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے، وہ سنت کے خلاف جا رہا ہے، وہ اجماع کے خلاف جا رہا ہے، وہ سلف صالحین کے فہم کے خلاف جا رہا ہے۔ تو اس میں کوئی یہ اچھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بتایا کہ اس میں اختلافی قول ہے، ابن تیمیہ کا اس میں اختلافی قول ہے، اور کہا کہ اختلافی قول کس کا ہے؟ وہ شیعہ کے اندر بھی ایک جو ہے وہ ایک کمزور سی پارٹی ہے، ان کا اختلاف ہے، تو مالنا ولا ہم، ہمارا کیا تعلق لینا دینا اس سے؟ مطلب ان کا اختلاف، اور ان کا اختلاف کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے محل اتنا بیان واضح ہے کہ حساب کے ساتھ چلنا جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے، حساب کی بنیاد کے اوپر رمضان کو یہ اسلامی مہینوں کو طے کرنا اس طرح الاؤڈ نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب تم دیکھو تو روزے رکھو، اور جب تم دیکھو تو روزے رکھنا چھوڑ دو، مطلب یہ کہ جب رمضان کا چاند نظر آئے تو روزے رکھنا شروع کر دو، اور جب رمضان کا چاند، جب شوال کا چاند نظر آئے تو روزے رکھنا چھوڑ دو۔ اچھا، کتنے لوگوں کا دیکھنا ضروری ہے؟ یہ آپ لوگوں سے سوال ہے، کتنے لوگوں کا چاند دیکھنا ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان کے لیے دو عدل کا ہونا ضروری ہے، دو ثقہ کا ہونا ضروری ہے، قابل اعتبار جو ہے وہ شخص، اگر دو لوگ گواہی دیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو غلام ہو یا آزاد ہو، تو ان دو لوگوں کی گواہی کا ہونا ضروری ہے، دو لوگوں کی گواہی کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں رمضان کے حوالے سے یہ ایک مضبوط قول ہے
کہ رمضان کے لیے ایک شخص کی گواہی بھی کافی ہے. تو رمضان کے لیے خاص طور پہ کہ رمضان کب شروع ہو رہا ہے، رمضان کا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، اگر ایک شخص گواہی دے تو اس ایک کی گواہی کافی ہے. لیکن باقی شوال کا، شعبان کا، ذی الحجہ کا، تو وہاں پر دو لوگوں کا ہونا ضروری ہے. اور یہ ہم کن لوگوں کی بات کریں ہیں، کس شخص کی بات کریں ہیں؟ جو قابل اعتبار ہو، جو دینی لحاظ سے جو ہے وہ قابل اعتبار ہو. اچھا، تو یہاں پہ ایک اور بات باوجود یہ ختم ہو گئی تھی، لیکن ایک چیز یاد آ گئی کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ اعتراض کرتے ہیں جب چاند نظر آتا ہے نا، تو کہتے ہیں نہیں جی کیلکولیشن تو بتا رہی تھی چاند نظر ہی نہیں آ سکتا تھا. تو یہ تو لوگوں کے روزے خراب کر رہے ہیں، یہ دیکھو سیاست سیاست ہو رہی ہے جی، سیاست کی وجہ سے انہوں نے روزے کا اعلان کر دیا، سیاست کی وجہ سے انہوں نے یہ کر دیا، اور جو ہے وہ روزے، ہمارے روزے خراب کر دیا، چاند تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا، یہ چاند پیدا ہو گیا تھا، ان لوگوں نے چاند، ان کو کیسے چاند نظر نہیں آیا، وہ تو اتنے لوگوں کو نظر آ گیا تھا وغیرہ. اس طرح ہر رمضان میں اتنا بڑا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. بھائی کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر ہم نے کہا کیلکولیشن کی بنیاد کے اوپر بات چلنی ہی نہیں ہے. آپ نے کہا کہ جب دکھ جائے تو روزہ رکھو، تو جب دکھے گا، جب نہیں دکھے گا تو نہیں رکھیں گے. اب کیلکولیشن کیا کہہ رہی تھی کیا نہیں کہہ رہی تھی اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. کیلکولیشن غلط بھی ہو سکتی ہے اور ٹھیک بھی ہو سکتی ہے. ہاں 95%، 98%، ہاں وہ ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن غلطی بہرحال ممکن ہے. اور ہمارا حکم کس کے، ہمارا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دیکھنے کے ساتھ ہے. دکھے گا تو کریں گے ورنہ نہیں. اچھا، اور یہ کہ اس ان گواہیوں کی جانچ پڑتال کون کرتا ہے؟ ان گواہیوں کی جانچ پڑتال جو ہے وہ قاضی کرتا ہے، یا گورنمنٹ کی طرف سے جو ادارے ہوتے ہیں وہ جانچ پڑتال کرتے ہیں. تو جب گورنمنٹ جانچ پڑتال کے بعد کہتی ہے کہ رمضان کے روزے، رمضان کا آغاز ہو رہا ہے، تو رمضان کے روزوں کا آغاز ہو جائے گا. گورنمنٹ کہتی ہے کہ رمضان کے روزے نہیں ہیں تو ختم ہو گئے تو ختم ہو جائیں گے. تو جانچ پڑتال جو ہے وہ جو ہے وہ حکومت کا کام ہے. اچھا، اب ایک اور چیز، ایک اور چیز یہ کہ جب بات ہو رہی ہے دکھنے کی، تو اگر کوئی مسلمان دیکھتا ہے، اگر کوئی مسلمان دیکھتا ہے، مثال طور پہ افغانستان میں دیکھتا ہے، افغانستان کے جو ہے وہ افغانستان میں چاند نظر آ جاتا ہے، تو کیا پاکستان والوں کے اوپر چاند روزے کے پاکستان والوں کے اوپر وہ روزے رکھنا فرض ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے؟ مطلب یہ کہ کیا ہر علاقے کا مختلف چاند ہے، یا جو ہے وہ آ، یا جو ہے وہ پوری امت کا، پوری دنیا کا ایک چاند ہے؟ مطلب یہ کہ اگر امریکہ میں چاند نظر آیا ہے تو کیا جاپان والوں کے اوپر روزے فرض ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے. یا اگر افریقہ میں نظر آیا ہے تو کیا آسٹریلیا میں فرض ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ کیا چاند ایک ہے یا مختلف ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس حوالے سے علماء میں دو معتبر قول پائے جاتے ہیں. علماء میں دو مضبوط قول پائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ اختلاف جو ہے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مطلب صحابہ کے زمانے سے ہے. مطلب ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول یہ ہے کہ ہر علاقے کا مختلف چاند ہے. ٹھیک ہے. تو مطلب یہ کہ صحابہ کے زمانے سے اختلاف ہے، تو اس لیے یہ کہ آپ کو جتنا مرضی اپنا قول مضبوط لگتا ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے قول والوں کو جو ہے وہ ان کو سمجھے کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یا وہ تو کیا کہتے ہیں کتاب و سنت کے خلاف جا رہے ہیں. ان کے پاس بھی معتبر دلائل موجود ہیں. ابھی ہم تو اس تفصیل میں نہیں جا سکتے کہ جو ہے وہ کس کے پاس کون سے دلائل ہیں، لیکن خلاصہ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دو معتبر قول موجود ہیں. تو جو شخص جس قول کو فالو کر رہا ہے اس کے لیے اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. جو شخص جس قول کو فالو کر رہا ہے اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. اور اس کے بعد جو پریکٹیکل جو مشورہ ہے، جو پریکٹیکل جو قول ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے علاقے والوں کو فالو کرنا چاہیے. اپنے علاقے والوں کو فالو کرنا چاہیے. تو اگر میرے علاقے میں لوگ جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ چاند میرے ملک میں یا کسی اور ملک میں نظر آیا ہے تو میں روزے رکھوں گا. اور اگر میرے ملک میں لوگ چاند روزہ نہیں رکھ رہے اس بنیاد کے اوپر کہ چاند نہیں نظر آیا، تو پھر میں نہیں رکھوں گا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزہ اس دن کا ہے جس دن لوگ روزے رکھیں. اور جو ہے مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلق جوڑا لوگوں کے ساتھ. تو لوگوں سے ہٹ کر عمل کرنا یہ مناسب بات نہیں ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ دو معتبر قول ہیں.
अब एक आम बंदा कैसे बैठ कर डिसाइड करेगा कि ये वाला कॉल ठीक है, ये वाला कॉल ठीक है? तो जो सबसे अफजल कॉल उसके लिए ये है कि वो अपने इलाके को और अपने लोगों को फॉलो करे, वो अपने लोगों की मुखालफत ना करें। क्योंकि शरीयत को ये ना पसंद लगता है कि लोगों को रोजा हो और आपके नहीं जी मैं तो फॉलो कर रहा हूँ ये वाला कॉल के पूरी दुनिया में चांद एक है, तो मैं आज इफ्तारी का मैं तो अभी इतनी मालूम अपनी पढ़ लिया है। और ये बाकी में मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये हकीकतन होता है। हकीकतन होता है कि लोग ईद की नमाज पढ़ के फारिग हुए होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तो ईद होगी, कोई सऊदी में चांद नजर आ गया। लेकिन आपको वो कॉल इल्मी लिहाज से दलील के लिहाज से मजबूत लगता है। लेकिन दूसरी तरफ आप बाकी फैक्टर्स भी देखें कि है वो तफर्रुका ना फैलाना और लोगों के साथ मिल के चलना, वो भी जब एक मजबूत कॉल मौजूद है तो फिर यही है कि लोगों के साथ अगर लोग रख रहे हैं इस बुनियाद, चाहे जिस मर्जी बुनियाद के ऊपर रख रहे हो, हाँ कैलकुलेशन वाली बात ना हो, अगर उस बुनियाद पे रख रहे हैं कि चांद सऊदी में नजर आया तो बिस्मिल्लाह, अगर उस बुनियाद पे नहीं रख रहे कि हमारे मुल्क में नहीं नजर आया तो बिस्मिल्लाह। क्योंकि दोनों मुअतबर कौल हैं। और जो है वो अपने इलाके की अपने लोगों की मुखालफत ना करना, इसमें खैर है, इसमें खैर है। अच्छा, फ़इन गुम्म अलैकुम फ़क़दुरू लहू, फ़इन गुम्म अलैकुम फ़क़दुरू लहू, कि अगर तो बादल आ जाएं, अगर तो बादल आ जाएं तो क्या करो, तकदीर कर लो। तकदीर का मतलब क्या है, एस्टिमेट कर लो। ठीक है, मतलब जो है वो उसको फिक्स कर दो, उसको फिक्स कर दो। मतलब क्या कि 29वीं की शाम को अगर चांद नहीं नजर आया, चांद नहीं नजर आया, तो मुमकिन है बादलों की वजह से नजर नहीं आया, तो मुमकिन है कि चांद हो और मुझे नजर ना आया हो, मुमकिन है। तो मैं क्या करूंगा, हदीस ये कह रही है कि उसको फिक्स कर दो कि नहीं ये 30 का महीना है, 30 का महीना है, कि वो चांद नजर नहीं आया तो ठीक है 30 का महीना है। तो इससे खुलासा ये निकला कि रमजान के या इस्लामी महीनों के लिए दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। या तो चांद नजर आए, या तो चांद ना नजर आने की सूरत में हम 30 दिन की गिनती पूरी करें। 30 दिन की गिनती पूरी करने के बाद चांद दोबारा देखने की जरूरत, चांद दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो दो ही तरीके हैं, या तो 29वीं को चांद नजर आ जाए, और अगर नहीं नजर आता तो फिर 30वीं पूरे होने के बाद ऑटोमेटिकली अगला महीना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो शरीयत में ये दो तरीके बताए गए, तीसरे वाला तरीका नहीं आया, तीसरे वाला तरीका नहीं आया। ठीक है, इस वाले से मजीद कुछ बात हो सकती है, लेकिन जो है वो हम बेहतर है कि तलबा के लिए साथ मतलब तखफीफ का मामला करें, तो इंशाल्लाह जो है वो फिर कभी किसी मौके पे इस हदीस के ऊपर किसी और हवाले से बात भी हो सकती है इंशाल्लाह। अच्छा, तो عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة। ठीक है, अनस इब्न मालिक जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम हैं, थे, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। बचपन में ही इनकी वालदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है वो इनको भेज दिया कि ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करें। और इन्हीं का वो की वो मशहूर रिवायत है कि जिसमें वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कभी कभी भी नहीं डांटा। बाद औक़ात होता था कि मैं जो है वो बच्चों के साथ उनके खेल तमाशे में मशगूल हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काम पे जाता था। नहीं, कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मेरे पे ऐसा गुस्सा नहीं किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब घर में आपकी खिदमत की, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी चीज़ें सीखी भी, और आपके जो है वो फिर आपकी इल्म को आगे नशर भी किया आपसे, सोहबत से इंसान जाहिर बात है बहुत से सीखता है। अच्छा, ये फरमान है इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि तसहरु, कि सहरी करो, सहरी करो। अब सहरी का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने का हुक्म दे रहे हैं, तो सहरी करना या तो वाजिब होगी या मुस्तहब होगी। अब आप लोग बताएं वाजिब है कि मुस्तहब है, कि कोई और चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, मुस्तहब है। मतलब यह है कि अगर किसी की सहरी छूट जाए तो उसका रोज़ा बातिल नहीं होता, या उसने हराम काम नहीं किया। और ये भी मेरे से कुछ लोगों ने जो है वो पूछा कि जी हमने सहरी हमसे छूट गई तो क्या हमारा रोज़ा होगा कि नहीं होगा, तो लोगों को नहीं पता होता। अल्लाह मुस्तआन। तो सहरी के छूटने से इंसान के रोज़े पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, आपने फरमाया कि सहरी करो, तो सवाल यह है कि सहरी
کتنی کرو گے تو سحری ہوگی؟ مطلب یہ کہ سحری کے لیے کوئی خاص کوانٹٹی ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، جیسے کہ روایت میں آیا ہے کہ چاہے ایک گھونٹ ہی کیوں نہ ہو، تو انسان اگر پانی کے چند قطرے بھی پی لے، ایک گھونٹ بھی لگا لے، تو سحری کا سحری اس طرح وہ سحری کی سنت اسے ادا ہو جاتی ہے۔ اگر کسی کی آخری وقت میں آنکھ کھلی ہے، وہ ایک سپ لگا پاتا ہے، تو اس کا روزہ اس کی سحری ہو گئی۔ لیکن افضل یہ ہے کہ وہ کھائے، افضل یہ ہے کہ وہ کھائے، ٹھیک ہے؟ ایک کھجور بھی کافی ہے، لیکن یہ کہ افضل یہ ہے کہ وہ کھائے۔ اور اس سنت سے بہت سے لوگ غافل ہیں کہ وہ افطاری میں تو کھجور کھاتے ہیں، لیکن سحری میں کھجور نہیں کھاتے ہیں، حالانکہ سحری میں بھی کھجور کھانا مستحب ہے۔ اور بات ہوتی ہے کہ جناب وطر، مطلب یہ کہ شفع نہیں، وطر میں جو کہتے ہیں آڈ نمبرز میں کھجور کھائی جائے۔ اور تمرات کی بات ہوتی ہے، ملٹیپل کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ کم سے کم تین، کم سے کم تین، ایک کھانے سے سنت، وہ جو کھجور کھانے کی سنت ہے وہ پوری نہیں ہوتی۔ ہاں کھجور کھائی جاتی ہے، لیکن کھجور کھانے کی سنت نہیں پوری ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو سحری میں بھی کھجور کھانی چاہیے اور افطاری میں بھی کھجور کھانی چاہیے۔ تین کھا لے بندہ، پانچ کھا لے، سات کھا لے، لیکن ایک سے گزارا نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے کہ سحری کا وقت کیا ہے؟ اگر کوئی انسان رات کو تراویح کے بعد آ کے پھل کھاتا ہے اور سحری کی نیت کر کے سو جاتا ہے، تو کیا اس کی سحری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہوگی۔ مطلب ہے کہ سحری کا کوئی ٹائم نہیں ہے، سحری کا کوئی، عشاء کے بعد کسی وقت بھی انسان کھا کے سو جائے تو اس کی سحری ہو گئی؟ تو اس کا سوال یہ ہے کہ سحری کا لفظ جو ہے وہ سحر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ سحر کے ساتھ ہے۔ اب یہ سحر کون سا وقت ہوتا ہے؟ سحر کون سا ہوتا ہے؟ یہ دن کے آغاز سے پہلے، فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رات کو کھانا کھا کے سو رہا ہے، سحری کی چاہے وہ نیت بھی کر لے، اس کی سحری نہیں ہوئی، اس کا کھانا ہو گیا لیکن سحری کی نیت نہیں ہوئی، سحری نہیں ہوئی۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ آدھی رات کے بعد سحری شروع ہوتی ہے، کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ سحری آدھی رات کے بعد شروع ہوتی ہے، لیکن ایک مضبوط قول یہ ہے کہ آخری چھٹا حصہ رات کا وہ سحری کا وقت ہوتا ہے۔ آخری چھٹا حصہ رات کا وہ جو ہے وہ، ہاں روزہ ہو گیا لیکن سحری نہیں ہوئی، تو اس کا جو ہے وہ آخری چھٹا حصہ جو ہے وہ ام، رات کا وہ سحری کا وقت ہوتا ہے، وہ سحر کا وقت ہے اور وہ سحری کا وقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کہ فإن فی السحور برکہ، فإن فی السحور مدد، فإن فی السحور برکہ، کہ سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھانے میں برکت ہے۔ اب برکت کے والے سے مختلف علماء نے کلام ذکر کیا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ برکت اس طرح کہ سنت کی اتباع کرنے میں برکت ہی برکت ہے، سنت کی اتباع کرنے میں برکت ہے، اس کو اجر ملتا ہے، اس کو ثواب ملتا ہے، تو یہ سحری کی برکت میں سے ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو انسان جب کھائے گا تو اس کھانے سے اس کے اندر طاقت پیدا ہوگی روزہ رکھنے کی، تو اس کھانے میں وہ، یہ کھانا اس کے جو ہے وہ اس کو طاقت بخشے گا، جس کی باعث وہ عبادات کر پائے گا، تو یہ بابرکت کھانا ہے، یہ بابرکت کھانا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ، اگر ہم سحری کر رہے ہیں اور ہم یہ سوچ لیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس وجہ سے سحری کر رہا ہوں، تو یہ ثواب کا باعث ہے، یہ ثواب کا باعث ہے، وہ کھانا ثواب کا باعث ہے۔ جیسا کہ معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی سونے کو اور اپنے جاگنے کو، میں ان کو اللہ کے لیے سمجھتا ہوں، مطلب میں ان سے ثواب لیتا ہوں، ان سے جو ہے نیکیاں کماتا ہوں۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ وہ سونے کو بھی اپنی جو ہے وہ نیکی مانتے ہیں؟ کہ جب انسان سوتا ہے اور وہ اس نیت سے سوتا ہے کہ میں اس سے جو ہے وہ طاقت ری گین کروں گا، میں دوبارہ سے جو ہے وہ اپنے
فریش ہوں گا میں، اور میں اس کے بعد اٹھ کے نماز پڑھوں گا، تو وہ سونا بھی اس کے لیے نیکیوں کا باعث بنے گا۔ جو انسان کھا رہا ہے کہ اس کھانے کے بعد میں عبادت کروں گا، میں روزہ رکھنے کی طاقت آئے گی، تو اس کا بھی ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ برکت اس طرح بھی ہے کہ وہ تھوڑا بھی کافی ہوتا ہے، تھوڑا بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا نا کہ سحری میں برکت ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا کھانا بھی بابرکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم اس وجہ سے دیا تاکہ انسان جو ہے وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کر سکے، کیونکہ ان کے شریعت میں اور پہلے ہمارے اسلام میں بھی یہی حکم تھا، بعد میں حکم منسوخ ہو گیا تھا کہ جس وقت آپ سو گئے تو آپ کا روزہ شروع ہو گیا۔ ان کے یہاں سحری کا کانسیپٹ نہیں تھا۔ اگر آپ 10 بجے سو گئے، 11 بجے آپ کی آنکھ لگ گئی، 12 بجے آپ کی آنکھ لگ گئی، تو آپ کا روزہ جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ تو ہمیں ان سے مختلف کرنے کے لیے شریعت چاہتی ہے تاکہ عبادات میں بھی ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سحری کرو تاکہ ان سے مخالفت ہو سکے، تاکہ ان سے مخالفت ہو سکے۔ تو اس طرح انسان اگر عبادات سے بریک لیتا ہے تاکہ وہ عبادات دوبارہ کر سکے، تو وہ بریک لینا بھی عبادت کے طور پہ کاؤنٹ ہوتی ہے۔ وہ کھا رہا ہے تاکہ روزہ رکھ سکے، تو اس میں برکت ہے۔ اور اسی وجہ سے بہت سے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ جو منع کیا گیا نا 1 2 دن پہلے روزہ نہ رکھو، تو وہ اس لیے ہے تاکہ انسان 1 2 دن کھانا کھا کے اپنے آپ کو رمضان کے روزوں کے لیے تیار کر سکے، ٹھیک ہے۔ تو تیاری مختلف طریقوں سے ہو سکتی ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے روزے کثرت سے رکھتے تھے، کیوں رکھتے تھے؟ تاکہ جب روزے رکھیں گے تو روزوں کی عادت ہوگی، پھر رمضان کے روزوں میں باقی عبادت کی جا سکتی ہے۔ مطلب رمضان جو ہے وہ مارکے کا ٹائم ہے، رمضان جو ہے وہ محنت کرنے کا ٹائم ہے، لیکن ایک آپ سوچیں کہ اگر گاڑیوں کی ریس لگ رہی ہے اور ایک بندہ اس وقت انجن گرم کرنے بیٹھا ہے تو فائدہ؟ بھئی ریس سے پہلے گاڑی گرم کرنی تھی، ریس سے پہلے انجن گرم کرنا تھا۔ یہ نہیں کہ ریس شروع ہو گیا، بندہ کہ چابی کدھر گئی ہے، اچھا پیڈل کہاں پہ، وہ ریس تو ختم ہو، مطلب بھائی تم نے کیا ریس جیتنی ہے؟ تو رمضان نیکیاں کمانے کا موقع ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ رمضان کے دن انسان پہلے روزہ رکھے تو پھر وہ رمضان ہی بہت روزہ ہی بہت بھاری ہوگا، وہ قرات کب کرے گا، وہ جو ہے وہ قیام کیسا کرے گا؟ اس وجہ سے بہت سے لوگ جو ہے وہ رمضان کے شروع میں ہی بیمار ہو جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے۔ تو یہ رمضان کی تیاری میں سے کہ انسان رمضان سے پہلے کثرت سے روزے رکھے تاکہ اس کو روزوں کی عادت ہو سکے۔ اور پھر تیاری میں سے یہ بھی ہے کہ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ 1 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے تاکہ وہ، کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس طرح جو ہے وہ اپنے جسم میں طاقت بحال کر سکے۔ تو شریعت جو ہے وہ بڑی حکیم ہے، وہ بڑی حکمت کے ساتھ جو ہے وہ انسان کی انسان کی پراپر اس کی سائیکالوجی کے مطابق اس کو ڈیل کرتی ہے، اور انسان کو جو ہے اس کو پراپر ہر معاملے میں اس کو بہترین لحاظ سے ڈیل کرتی ہے۔ اچھا، عن انس بن مالك رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة قال أنس قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر 50 آية۔ انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ زید بن ثابت سے روایت کر رہے ہیں۔ اب زید بن ثابت جو ہیں وہ وہی ہیں جو جنہوں نے قرآن کو جمع کیا تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور پھر جو جمع عثمانی تھی اس میں بھی قرآن کو جمع کیا تھا، اور اسی طرح علم فرائض میں سب سے بڑے عالم بھی زید بن ثابت ہیں۔ تو یہ صحابہ میں کبار علماء میں سے ہیں۔ تو انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہما نے کہا کہ ہم نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات سحری پہ بھی اپنے ساتھ لوگوں کو کھلایا کرتے تھے، اور یہ انبیاء کا طریقہ ہے کہ وہ اپنے دسترخوان کو کھلا رکھتے ہیں اور وہ لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو چلو افطار پارٹیاں ہوتی ہیں نا، لیکن سحری پہ کوئی نہیں بلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہ جو ہے وہ یہ کام بھی شروع کیا جا سکتا ہے، اللہ المستعان۔ تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے سحری کی، کہہ رہے ہیں آپ نے سحری کی اور پھر نماز کی طرف چل دیے، نماز کی طرف چل دیا۔ اب انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے زید رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اذان اور سحری میں کتنا فرق تھا، اذان اور سحری میں کتنا فرق تھا؟ قال قدر 50 آیا، کا 50 آیتوں کے برابر، 50 آیتوں کے برابر۔ مطلب یہ کہ 50 آیتوں کی اگر قرات کی جائے تو اتنا وقت تھا اذان میں اور سحری میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سحری کو لیٹ کرنا جو ہے وہ
मुस्तहब है, सहरी को लेट करना मुस्तहब है। मिसाल तो अगर हम कहते हैं कि अजान हो रही है 4 बजे, एक शख्स 3 बजे सहरी खा के फारिग हो गया या सो गया जो भी है, तो उससे अफजल वो शख्स है जो 3:50 तक सहरी कर रहा है, या जो है वो 3:55 तक सहरी कर रहा है। क्यों? क्योंकि ताखीर करना ये मुस्तहब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जैसे कि बुखारी में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग उस वक्त तक खैर में रहेंगे जब तक जो है वो फितर को, जब इफ्तारी को वो जल्दी करेंगे और सहरी को लेट करेंगे। तो सहरी को लेट करना ये मुस्तहब है, और इफ्तारी को जल्दी करना ये भी मुस्तहब है। तो अनस कहते हैं कि मैंने पूछा था इधर उनसे कि कितना वक्त था अज़ान में और सहरी में, कहा 50 आयतों के बराबर। और हाफिज इब्न हजर कहते हैं कि 50 आयतें वल्लाहु आलम, ये कि वुजू के बराबर। मतलब वुजू के बराबर कितना टाइम होता है, मतलब चंद मिनटों की बात है ना। तो उस जमाने में जब घड़ियां भी नहीं है, और जो है वो ये नहीं कि 3:50 पे रोजा बंद हो रहा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो बिल्कुल आखिरी वक्त तक जो है वो सहरी की। खमसीना आया वुजू के बराबर, मतलब ये कि बिल्कुल थोड़ा वक्त अजान से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो सहरी जो है वो छोड़ दी। तो सहरी की ताखीर करना मुस्तहब है, और इफ्तारी जल्दी करना मुस्तहब है। लेकिन यहाँ पे ये बात ध्यान में रखें कि अल्लाह मुस्तआन, कि सहरी को ताखीर करने का ये मतलब नहीं कि इंसान फजर के बाद खाना खाए, और ना ही इफ्तारी जल्दी करने का मतलब है कि इंसान मगरिब से पहले ही खाना खाना शुरू कर दे। ठीक है? तो अल्लाह तआला ने रोजा फर्ज किया है फजर से लेके मगरिब तक। इस पूरे के पूरे वक्त में 1 सेकंड भी आप ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। अगर 1 सेकंड खा सकते हैं तो फिर दरमियान में खाने एक नवाला खा ले। तो अजान के बाद मुंह में नवाला हो तो उलमा कहते हैं उस नवाले को उगल दिया जाए, निगला ना जाए, बाहर निकाल दिया जाए। क्योंकि रोजे का वक्त शुरू हो गया, और अगर वो पानी का कतरा या वो नवाला इंसान अंदर लेके गया, उसका रोजा टूट गया, शुरू से ही टूट गया। कि अगर आप ये इजाजत देते हैं कि फजर के बाद आप पता नहीं 1 मिनट तक या एक नवाले तक या हाथ तक, एक हाथ में जितना पकड़ा हुआ है वो खा सकते हैं, तो फिर यही इजाजत आप मगरिब से पहले भी दे दें। ये पूरा का पूरा रोजे का वक्त है, और इस पूरे के पूरे के अंदर रुकना जरूरी है। तो जो इंसान नहीं रुकता वो अपने रोजे को खतरे में डाल है, बल्कि अपने रोजे को तोड़ रहा है। तो कुछ हदीस हैं, लेकिन उनको लोगों ने गलत समझा है। मुस्तफसील में नहीं जाने के लोगों ने कैसे गलत समझा है, लेकिन लोगों ने गलत समझा है। और उनसे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि जब अजान हो जाए, जब वक्त शुरू हो जाए, तब भी आप खा सकते हैं। हालांकि उलमा में जो उलमा तकरीबन कह लें कि उलमा में जो एक सबसे बल्कि तकरीबन तमाम उलमा इस बात पे मुत्तफिक हैं कि सहरी के फजर के बाद खाने वाले का रोजा टूट जाता है, चाहे वो एक नवाला, चाहे वो दाल का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो। अगर वो मतलब ये कि वो इंसान खुद अंदर लेके जाता है, तो अगर उसको अगर उसका इख्तियार ही नहीं है, वो इतना छोटा सा टुकड़ा कि वो मुंह में चला गया, उसकी तो खैर है। लेकिन कोई इंसान पूरा पूरा नवाला मुंह में लेके जा रहा है, गिलास के घूंट पड़ी जा रहा है, आखिरी वक्त जो है वो दही के चम्मच लगाई जा रहा है, तो उसका रोजा नहीं है, ठीक है, खत्म, उसका रोजा टूट गया। ये बात में रखें। और मगरिब भी, मगरिब भी वो, जब मगरिब का होना तय हो जाए, जब मगरिब का होना तय हो जाए। मगरिब का होना अगर तय नहीं है, शक है कि जी आज क्या कहते हैं अजान नहीं हुई, इस टाइम अजान तो हो जाती है लेकिन आज पता नहीं मौलवी साहब ने लेट कर दिया, वल्लाह वाला, जो भी वजह हो, इंसान नहीं कर सकता रोजा, खोल सकता। खोलना तब है जब मगरिब का वक्त दाखिल हो जाए। तो जल्दी करना इफ्तारी में और रोजे को लेट करना, इसका यह मतलब नहीं कि इंसान उसको उसके वक्त से पहले या वक्त के बाद करे। ठीक है? मेरा इतना जो है वो इस पे, इतनी फिक्र इसमें पढ़ना मेरा काफी है इंशाल्लाह। अच्छा। अन आयशा अन आयशा व उम्मी सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान युदरिकुहुल फज्र वहुवा जुनुबुन मिन अहलिही सुम्मा यगतसिलु व यसूम। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा और उम्मी सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा, ठीक है, ये दोनों जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजात में से हैं, उम्महातुल मोमिनीन में से हैं। तो वो कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
پر فجر کا وقت داخل ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوب ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنوب ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں سے جنوب ہوتے تھے. جنوب کسے کہتے ہیں؟ مطلب یہ کہ چلیے آپ لوگ بتا رہے ہیں جنوب کسے کہتے ہیں. کہ کسی کو نہیں پتا جنوب کسے کہتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ والا یہ تعریف نہیں ہے. یہ تعریف نہیں ہے جو آپ لوگ بتا رہے ہیں کہ جی تعلق قائم کرنے پہ صحبت نہیں. جنابت اس سے عام چیز ہے. جنابت جس کے اوپر غسل واجب ہے وہ جنابت کی حالت میں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی عورت کے جو ہے وہ مخصوص دن گزرے ہیں تو اس کے اوپر جنابت وہ حالت جنابت میں ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی کیا کہتے ہیں کسی اور کسی مرد کے اوپر غسل واجب ہے تو وہ جنابت کی حالت میں ہے. تو اس کو آپ اس کے ساتھ مخصوص نہ کریں کہ جناب جو ہے وہ ازدواجی تعلق وغیرہ وہ اس کی بات نہیں ہو. مطلب یہ کہ وہ ہمیشہ جنوب اس کا مطلب نہیں ہے. جس کو احتلام ہوا ہے وہ بھی جنوب ہے. جو عورت پاک ہوئی ہے وہ بھی جنوب ہے. ٹھیک ہے. تو جنوب کی بات کر رہے ہیں ہم جنابت کی بات کر رہے ہیں. اچھا. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فجر کا وقت داخل ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے تھے من اہلی اپنے گھر والوں کے باعث. تو یہاں پر انہوں نے واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے تھے اپنے گھر والوں کے باعث. مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں ازدواجی تعلق کے باعث آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جنابت کی حالت میں ہوتے تھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ کو احتلام نہیں ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو احتلام نہیں ہوتا تھا. اچھا. یہ ایک فائدہ آپ لوگوں کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر فجر کا وقت داخل ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے گھر والوں سے جنابت کی حالت میں ہوتے تھے. اور پھر آپ جو ہے وہ غسل کرتے تھے اور روزہ رکھتے تھے. یہ سب کو بیان کرنے کا مقصود کیا ہے؟ اس سب کو بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر انسان جنابت کی حالت میں ہو تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. کوئی انسان جنابت کی حالت میں ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ کیا کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فتویٰ دیا کرتے تھے یہ ایک حدیث کی بنیاد کے اوپر کہ جو کوئی بھی جنابت کی حالت میں ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اور اس کو بعد میں قضا کرنی ہوگی. لیکن جب عائشہ رضی اللہ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائیویٹ لائف کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بہتر بتا سکتے ہیں یا آپ کی ازواج بہتر بتا سکتی ہیں؟ ایسی بات آپ کی ازواج بہتر بتا سکتی ہیں. تو جب ان کا کال آ گیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنے فتوے سے رجوع کر لیا. ٹھیک ہے. تو اس میں یہاں پر فقہی بات یہ ہے کہ افضل اور مستحب تو یہی ہے کہ انسان اذان سے پہلے غسل کرے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا. اس کا روزہ خراب نہیں ہوتا. اب آپ لوگوں سے سوال یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ افضل یہ ہے کہ وہ فجر سے پہلے غسل کریں. لیکن لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل کیوں نہیں کیا؟ مطلب ہم یہ کہہ رہے ہیں افضل یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ فجر سے پہلے غسل کرے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. عائشہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما بتا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. تو یہ کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل کام کیوں نہیں کیا؟ یہ ہماری افضل کی تعریف غلط ہے. ہاں امت کو تعلیم دینے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار مفضول یا جو ہے وہ افضل سے نچلے درجے والا کام کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ یہ کام جائز ہے. مثال طور پر جیسے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پانی پیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کہیں کہ کھڑے ہو کے پانی پینا سنت بن گئی. نہیں. وہ آپ نے پیا بتانے کے لیے کہ وہ جائز ہے. مطلب یہ کہ وہ حرام نہیں ہے کھڑے ہو کے پانی پینا. باوجود کہ افضل بیٹھ کے پینا ہے. سنت بیٹھ کے پینا ہے. ٹھیک ہے. تو ہاں نعم میرا خیال ہے اس حدیث پہ اتنا کلام کافی ہے. عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھول کے جو روزے دار جس نے بھول کے کھا پی لیا تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان جان بوجھ کے کھائے گا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس حدیث میں پتا لگتا ہے
اور भी دلیلیں ہیں، لیکن اسے پتہ لگ رہا ہے کہ کھانا اور پینا روزہ توڑ دیتا ہے، کھانا اور پینا روزے کو توڑ دیتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان بھول کے کرتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا، مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کو بلایا ہے اور جو ہے وہ اس نے کھا لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے آسانی تھی، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو بھول کے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بھول کے کرنے سے روزہ، بھول کے کھانے یا پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ حکم تمام جو ہے وہ مفسدات الصوم کے لیے ہیں، جن بھی چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے اس کے لیے ہماری شرط، ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نے وہ جانتے بوجھتے اور اختیار کے ساتھ کیا ہو، مطلب ہم یہاں پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اس کو پتا ہو کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور اس کو پتا ہو کہ میرا روزہ ہے، اور وہ اپنے اختیار سے یہ کام کرے، اگر تو یہ وہ تین شرطیں پوری کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی شرط پوری نہیں ہوتی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مثال، اب میں آپ کو مثال سے بتاتا ہوں تین چیزوں کے والے، تینوں چیزوں کے والے سے، اس کو پتا ہو کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، اگر کوئی کافر مسلمان ہوتا ہے اور وہ روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کو نہیں پتا کہ جو ہے مثال طور پہ کہ جی پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو لگتا ہے صرف کھانا کھانے سے روزہ ٹوٹتا ہے، وہ پانی کے پی رہا ہے، تو ہم اسے کہیں گے بھائی پانی پینا چھوڑ دو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ابھی تک تمہارا روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ تمہیں علم نہیں تھا، تو پتا ہونا چاہیے کہ اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، اگر نہیں پتا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا یہ کہ وہ جان بوجھ کے کرے، وہ بھول کے نہ کرے، مطلب یہ کہ اس کو یاد ہی نہیں اس کا روزہ ہے، تو کوئی غلطی سے کوئی مفسیات الصوم کرتا ہے، اس کو یاد نہیں اس کا روزہ ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں۔ تیسری چیز یہ کہ وہ اپنے اختیار سے کرے، اپنے اختیار سے کرے، اگر وہ اختیار سے نہیں کرتا اس کا روزہ ٹوٹتا نہیں۔ مثال کے طور پہ جو ہے وہ اگر کسی کو زبردستی کھانا کھلایا جاتا ہے، یا زبردستی جو ہے وہ اس کے منہ میں پانی ڈال جاتا ہے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس نے، ٹھیک ہے اس کو پتہ ہے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے اس کو پتہ ہے کہ میرا روزہ ہے، لیکن اس نے اپنے اختیار سے نہیں کیا، تو ہم بتا رہے ہیں کہ مفسدات الصوم روزہ تب ٹوٹتا ہے جب یہ تین چیزیں پوری ہوں، کہ اس کو پتہ ہو اس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، اور اس کو پتہ ہو کہ جی روزہ، کہ میرا روزہ ہے، اور اس کو پتہ، اور وہ اپنے اختیار سے کرے، اپنے اختیار سے کرے۔ اس میں صرف ایک استثناء ہے مفسدات الصوم کے والے سے، وہ ہے کہ وہ ہے یہ کہ اگر انسان آگے ہم انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم جماع کا ذکر کریں گے، تو جماع میں یہ ہم شرط نہیں رکھتے، تو جماع میں ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہے اس کو روزہ بھول گیا ہو، چاہے اس کو نہیں پتا تھا، جو وہاں پہ شرط نہیں لگتی، روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو جماع کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی بھی شرط نہیں ہے کہ جی یہ ہو یا نہ ہو، بس اگر جماع ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، خلاص، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات آئی کھانے پینے کی، تو کھانے پینے کے والے سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں نا، وہ تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ ہوتی ہیں، جیسے کہ اس حدیث میں آیا ہے کہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی سزا دوں گا، کیوں؟ کہ وہ یترکو طعامہ و شرابہ و شہوتہ لاجلی، کہ وہ اپنا کھانا، اپنا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑتا ہے، تو یہ تین چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، کھانا پینا اور شہوت۔ اب ان تینوں میں جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں نا، جتنے بھی جن چیزوں کی بات ہوتی ہے روزہ توڑنے کے والے سے، تو وہ پھر ان چیزوں میں ہی آتی ہیں، ان چیزوں میں ہی وہ گھوم پھر کے بعد آتی ہے۔ مثلا آج ہم کھانے پینے کی بات کرتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ کل سے ہم انشاءاللہ اگلی حدیث سے آغاز کرتے ہیں۔ کھانے پینے کی اگر ہم بات کریں تو کھانے پینے میں دو طرح کی چیزیں آتی ہیں، ہر وہ چیز جو پیٹ میں جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، پہلی چیز، ہر وہ چیز جس سے پیٹ میں روزہ جائے، جو پیٹ میں جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس سے، اور دوسری ٹائپ، دوسری کیٹیگری، ہر وہ چیز جو طاقت بخشے۔ ہم بتا رہے ہیں کہ دو، کھانے کھانے کا مطلب ہے دو چیز، دو طرح کی چیزیں، یا تو وہ چیز پیٹ میں جاتی ہو، یا وہ چیز طاقت بخشتی ہو۔ اگر وہ چیز پیٹ میں جاتی ہے، مثلا کوئی انسان جو ہے وہ ڈنڈی کھا گیا،
میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے لوگ جو ہے وہ مسواک چبا چبا کے اندر کھا رہے ہیں، کیا اور آگے سے کہیں گے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس میں طاقت نہیں ہے. نہیں، جو چیز بھی پیٹ تک جاتی ہے تو وہ پیٹ میں اگر انسان جان بوجھ کے مٹی ہی کیوں نہ کھائے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر کوئی چیز پیٹ میں جا رہی ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، تاکہ چاہے وہ طاقت بخشتی ہو یا نہ بخشتی ہو. دوسرا، ہر وہ چیز جو طاقت بخشتی ہو وہ روزہ توڑ دیتی ہے. اگر کسی کو طاقت کا ٹیکا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا اس کو جو ہے وہ نیوٹرینٹس فیڈ کیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کو جو ہے وہ ہے، یہ تو اب سائنس والے لوگ بتا سکتے ہیں، مطلب میڈیکل والے بتا سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر اس کو طاقت دی جا رہی ہے، چاہے وہ پیٹ میں نہ جاتا ہے، اس کو مثال طور پر اگر آپ نے خون لگا دیا جی، اب خون میں کیا اس کے لیے انرجی نہیں ہے؟ بالکل انرجی ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز اگر طاقت بخشتی ہے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ ہوگی کھانے کی بات. جہاں تک پانی کی بات ہے تو پانی کی بات بڑی مختصر ہے، کیونکہ کوئی بھی لکوڈ کوئی بھی لکوڈ کوئی بھی مائع چیز اگر انسان اس کو پیتا ہے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب مطلب یہ کہ وہ پیٹ تک پہنچے، مطلب یہ کہ وہ پیٹ تک پہنچے. اب کھانے کا یا پانی کا پیٹ تک پہنچنا تو کنفرم ہی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں کہ کھانا یا پانی انسان پیٹ، مجھے کو پتا پیٹ میں گیا کہ نہیں گیا، ٹھیک ہے، اس کے لیے علماء کہتے ہیں کہ بات ہے حلق سے نیچے اتارنے کی. اگر چیز حلق سے نیچے اتری تو روزہ ٹوٹ گیا. اب وہ کہ پیٹ تک گیا کہ نہیں گیا وہ اس کو چھوڑ دیں آپ. اگر وہ چیز حلق سے نیچے اتری، ہم نے کہا بھائی آپ کا روزہ ٹوٹ گیا، وہ پیٹ تک وہ چیز پہنچ گئی، تو جو ڈیسائسو جگہ ہے نا وہ ہے حلق. حلق سے باہر رہے چیز تو روزہ ٹھیک ہے، حلق سے اوپر رہے تو. حلق سے نیچے جانے کی دیر ہے روزہ ختم. ٹھیک ہے. اب یہ باتیں میں رکھیں کہ ناک جو ہے وہ حلق تک ایک اوپننگ ہے، ناک کا ڈائریکٹ روٹ ہے حلق تک کا. اور یہ ایسے اس کو شرعی طریقے سے بھی ثابت کیا جاتا ہے، میڈیکل طریقے سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. شرعی طریقے سے اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استنشاق کرو، مبالغہ، ٹھیک ہے، استنشاق کرو، مطلب ناک میں جو پانی ڈال کے اس کو کھینچتے ہیں وضو میں. آپ نے کہا کہ پانی کو زور سے کھینچو سوائے یہ کہ تمہارا روزہ ہو. کیوں؟ کیونکہ اگر زور سے کھینچو گے تو خطرہ ہے کہ ناک سے اوپر جا کے وہ پانی تمہارے حلق میں چل جائے. اور میڈیکلی ہم کہتے ہیں کہ بھئی آپ کے سامنے ہے کہ کتنے ہی مریضوں کو ان کے ناک کے ذریعے خوراک دی جاتی ہے. اللہ چاہے اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا دے. تو یہ آپ کے سامنے ہے. تو ناک کا ڈائریکٹ رستہ ہے حلق تک کا. تو ناک میں کوئی دوائی ڈالنا یا ناک میں کوئی اسپرے ڈالنا، اگر تو اس کا ذائقہ حلق میں محسوس کیا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا. ہم دوائیوں پہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب دیکھیں آپ کے کہاں سے شروع کی بات کہاں تک پہنچتی ہے، اس لیے ذرا دھیان سے توجہ دیں، فکر اتنی آسان نہیں ہے. تو حلق ناک میں اگر کوئی اسپرے کوئی دوائی ڈالنے کی وجہ سے اگر وہ حلق تک پہنچ گئی تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اگر حلق تک نہیں پہنچی تو روزہ نہیں ٹوٹا. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ کان اور آنکھ کا ڈائریکٹلی حلق تک رستہ نہیں ہے، ڈائریکٹ رستہ نہیں ہے. تو اگر کوئی دوائی ڈالتا ہے، کوئی ڈراپس ڈالتا ہے آنکھ میں یا ناک میں، تو اگر اس کو حلق میں محسوس بھی ہو تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، تو بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. اور یہ حلق والی بات بڑی نازک ہے. کیوں؟ مثال کے طور پہ ایک اور آپ کو فائدہ دیتے ہیں، بلکہ آپ کے علم کے لیے ضروری ہے یہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان بوجھ کے الٹی کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ گیا. جو جان بوجھ کے الٹی کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے. تو جو آپ بتا انسان خود سے الٹی کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹتا ہے، لیکن انسان کو الٹی آ جائے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر کسی انسان کو نہیں پتا کہ یہ حکم ہے، اس کو لگتا ہے کہ بس الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اب اس کو الٹی آئی اور اس نے الٹی آئی ہوئی کو واپس اندر لے گیا. یہ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ اپنے سے اپنا روزہ بچانے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کا روزہ پہلے نہیں ٹوٹا لیکن اب ٹوٹ گیا، کیونکہ وہ چیز حلق سے اوپر آ کے اس کو دوبارہ اندر لے کے گیا. وہ حلق سے اگر وہ چیز اوپر آئی اور پھر اس کو واپس اندر لے گیا اس کا روزہ ٹوٹ گیا.
اور اسی طرح علماء کہتے ہیں کہ بلغم یا ریشہ، ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو اندر لے جانا حرام ہے، وہ مطلب یہ ہے کہ وہ ناپاک چیز ہے، وہ گندی چیز ہے، اس کو اس میں صحت کے لحاظ سے وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن ہم بتانے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم نے تو پریکٹیکل جو ہے وہ احکام دینے ہیں. تو اگر کوئی بلغم یا ریشہ اس کی زبان تک آ گیا اور پھر وہ اس کو واپس اندر لے گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے؟ لیکن علماء کہتے ہیں کہ انسان اگر تھوک جو ہے وہ اپنے اندر لے کے جائے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. انسان جو ہے تھوک اس کے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر ویسے بھی کسی کا اختیار نہیں ہے، تھوک تو پوری مطلب پیدا ہوتا رہتا ہے، تو اس لیے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. تھوک اگر حلق سے نیچے بھی جاتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. ہاں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ تھوک کو جمع کر کے اندر لے کے جانا یہ مکروہ ہے. مطلب آپ لوگ یہ کہہ رہے ہوں گے کون سے مثال کھول کے بیٹھ گئے ہیں، لیکن یہ کہ یہ ضروری ہے، کیونکہ لوگ یہ ساری سے لوگ حرکتیں کرتے ہیں، اور یہ کتابیں، یہ میں خود سے مسائل نہیں بنا رہا، یہ فقہ کی کتابیں میں موجود مسائل ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اچھا، تو تھوک کو جمع کر کے اندر لے کے جانا یہ مکروہ ہے. اور بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ جی ہم کھانا چکھ سکتے ہیں کہ نہیں چکھ سکتے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بات ہوتی ہے کہ جی خاوند ظالم ہے، خاوند اچھا مطلب آدمی جی مگی نمک تیز، نمک تیز مگر مسائل ہوں گے، بھائی کیا ہے برداشت کر لو. لیکن اگر کسی کی باقی میں کوکنگ اتنی خراب ہے تو پھر واللہ المستعان. خیر، تو پھر بہتر بندہ کوئی کوکنگ کا کورس کر لے، لیکن چلے وہ الگ بات ہے. بات یہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی عورت چکھتی ہے کھانا بغیر عذر کے، کہ جی میرا خاوند جو ہے وہ خاوند کوپریٹو بھی ہے، خاوند نے کبھی کچھ کہا ہے لیکن وہ بس ہی کہتی ہے نہیں مجھے اپنے ناؤ پر شک ہوتا ہے، تو بغیر عذر کے چکھنا جو ہے وہ مکروہ ہے. بغیر عذر کے چکھنا مکروہ ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں لیکن اگر عذر ہے کہ خاوند جو ہے وہ مطلب آپ پتہ ہی ہے اس طرح کے مرد زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ چکھ سکتی ہے. لیکن ہر حال میں چاہے خاوند برا ہو یا نہ ہو، مجبوری ہو یا نہ ہو، اگر وہ ذائقہ حلق تک چلا گیا روزہ ٹوٹ گیا. تو ہم چکھنے کی اجازت دے سکتے ہیں اگر خاوند جو ہے وہ ذرا ہے اس طرح کا، لیکن ہم پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ذائقہ حلق تک نہیں جانا چاہیے، زبان تک رہے اور زبان سے واپس ٹھیک ہے فوراً ہٹا دیا جائے. اگر وہ ذائقہ، وہ نمک، وہ مسالہ حلق تک گیا تو روزہ ختم. ٹھیک ہے؟ اور آخری مسئلہ جو ہم بتانے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اس کے بغیر اختیار کے گئی ہو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. بغیر اختیار کے گئی ہو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. مثال طور پہ اذان ہو گئی لیکن اس کے منہ میں جو ہے وہ ایک روٹی کا ٹکڑا یا چنا یا کچھ بھی کہنے، ٹھیک ہے، وہ کوشش کرتا ہے اس کو نکالنے کی یا اس کا دھیان نہیں ہوتا اور وہ اچانک جو ہے وہ اندر چل جاتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ اس کے اوپر اس کا اختیار نہیں تھا. اس کے اوپر اس کا اختیار نہیں تھا. جس چیز کے اوپر اس کا اختیار ہے اگر وہ اس کو لے کے جاتا ہے اندر پھر اس کا روزہ ٹوٹے گا. لیکن اگر بغیر اختیار کی چیز اندر چل جاتی ہے، ٹھیک ہے، بغیر اختیار کے، جیسے کہ کیا کہتے ہیں زاد المستقنع میں مثال مشہور ہو گئی، مثال دی ہے انہوں نے کہ اگر کوئی انسان کے حلق میں جو ہے وہ مکھی چلی جائے تو اس سے انہوں نے کہا کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ اس میں اس کا اختیار نہیں تھا. ٹھیک ہے؟ تو هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جی آپ کے سوالات. صحیح ہے کہ کافی زیادہ چیٹس کافی لمبی ہو گئی، تو جنہوں نے بھی سوالات بھیجے ہیں وہ ذرا دوبارہ پیسٹ کر دیں تاکہ جو ہے وہ مجھے بلا بجا اوپر اتنی لمبی اسکرولنگ پھر کچھ سوال مس بھی ہو سکتے ہیں. بہت زیادہ تھوک کا کیا حکم ہے؟ کوئی حکم نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ اس سے کچھ نہیں ہوتا. جمع کر کے والی بات ہم نے کی ہے لیکن اس کے علاوہ روزہ بہرحال کبھی نہیں ٹوٹتا اس سے. اچھا جی، یہ کیا یہ درست ہے اگر کسی جگہ ہو جہاں افطاری کے لیے کوئی چیز کھانے کے لیے نہ ہو تو مٹی سے افطار کر لینا چاہیے؟ نہیں، ایسا کوئی چیز نہیں ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہاں بس یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی نیت سے کہہ لے کہ میں جو ہے وہ میں اپنا روزہ ختم کرتا ہوں، نیت انسان کر لے. لیکن یہ کہ اس کو کوئی اور چیز کھانے کی ضرورت نہیں ہے جو کہ مطلب شریعت کبھی بھی اس طرح کی چیز نہیں کہے گی جو اس کی صحت کے لیے یا اس کے جسم کے لیے مناسب نہ ہو. جو روزے رکھ چکے ہیں سحری تک کھائی ہے.
مطلب یہ کہ سحری کے بعد بھی کھایا گیا ہے، کیا ان کی قضا کرنی ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں، آ، فجر کا متحقق نکلنا، کہ آپ کہیں کہ کنفرم فجر ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، تو کنفرم ہونا یہ ذرا مشکل بات ہے۔ ہم یہ بات ضرور کہہ رہے ہیں کہ جناب جب اذان ہو گئی تو آپ کو روکنا چاہیے، لیکن کیا اسی لمحے، کیا اسی وقت فجر ہوئی تھی؟ ٹھیک ہے، ممکن ہے 5 سیکنڈ، ممکن ہے 10 سیکنڈ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے آپ کا شہر بڑا ہے، ٹھیک ہے، تو پورے لاہور کا کیا 38 پہ ہی ہو رہا ہے؟ ممکن ہے کسی کا 38.05 پہ ہو، 38.10 پہ ہو۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل یہ ہے کہ وہ رات کا وقت ہے جب تک فجر کا ہونا کنفرم نہ ہو۔ تو اس حالت میں جب سحری کے بعد انسان نے کچھ کھایا ہو تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا روزہ خطرے میں ضرور آتا ہے، لیکن کسی انسان نے ایسا، پہلی بات تو یہ کہ جس نے کیا اس کو حکم کا نہیں معلوم تھا، جب اس کو حکم نہیں معلوم تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو اس کے لیے ایک یہ آسانی ہے۔ دوسرا یہ آسانی اس کے لیے ہے کہ ابھی اس کے لیے فجر کا ہونا کنفرم نہیں تھا، فجر کا ہونا، ہاں اگر کوئی بندہ فجر کے بعد جو ہے وہ 2 منٹ تک کھا رہا تب تو ہم ہو سکتے ہیں بھائی تم نے تو لازمی فجر کے بعد تم نے کھایا ہے، لیکن کوئی 5 سیکنڈ 10 سیکنڈ کھا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں بھائی تمہارا روزہ خطرے میں، اللہ کے ہاں بہت بڑے خطرے میں، لیکن تمہارا روزہ دنیاوی لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ تمہارا روزہ ویلڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کوئی فجر کے بعد کھاتا ہے تھوڑا سا کھایا ہو ماضی میں، تو ہم کہتے ہیں اس کو قضا کرنے کی ضرورت، اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں آئندہ سے احتیاط کر لیں۔ لیکن اگر کوئی انسان جو ہے وہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک آخری دان ہو رہی تب تک کھاتے رہو، ٹھیک ہے، تو ایسے شخص کے والے سے جو ہے وہ پھر بھی اس والے سے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن علماء سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا کیا حکم ہے، واللہ تعالی عالم۔ اچھا، ریگارڈنگ ٹوتھ پیسٹ بھی بتا دیں۔ دیکھیں حقیقتاً یہ ہے کہ علماء نے اس والے سے، کچھ علماء نے کہا ہے کہ ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ روزہ، وہی والی بات ہے، اگر اگر حلق تک ذائقہ آیا تو، وہی والی بات ہے کہ حلق تک ذائقہ آیا تو۔ دوسری طرف یہ بھی قول مضبوط ہے کہ جو ہے وہ ٹوتھ پیسٹ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو پھر انسان کو اپنے روزے کے والے سے اختیار کرنا چاہیے۔ اول تو یہ کہ انسان مسواک کرے، دوسرا یہ کہ اگر ٹوتھ پیسٹ کرنی ہے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس والے سے مشورہ پھر یہ ہے کہ بھائی آپ ٹوتھ پیسٹ اس طریقے سے کرو کہ وہ حلق تک نہ جائے، ٹھیک ہے، تو اور اس میں کوئی زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے، زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ کہ احتیاطاً انسان اگر چھوڑ سکتا ہے تو چھوڑ دے، اور اگر نہیں تو طریقے سے کر لے تو انشاءاللہ اس کے روزے میں جو ہے وہ خیر ہے، روزے کو انشاءاللہ نہیں ٹوٹے گا اس سے انشاءاللہ۔ اچھا، جسم میں چوٹ لگے اور خون نکلے تو کیا ضرورت ہے؟ یہ انشاءاللہ ہم نے انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی کلاس میں ہم نے حجامے کے اوپر بات کرنی ہے، تو پھر یہ ٹاپک اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ ڈسکس ہو جائے گا۔ میں نے حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تک کالے دھاگے میں سے سفید دھاگے میں فرق نہ ہو جائے تب تک شہری کھا سکتے ہیں، یہ کس حد تک صحیح ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، جو ہے وہ حتی یتبین الخیط الابیض من الخیط الاسود، ٹھیک ہے، تو اب وہ جو دھاگے کی بات ہو رہی ہے نا، وہ آسمان میں بات ہو رہی ہے کہ جب آسمان میں، جب آپ وہ پٹی دیکھیں، روشن پٹی دیکھیں، ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ آپ جب یہ جو مشرق ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، تو سحری کے وقت سورج اپنے طلوع کے قریب پہنچا ہوتا ہے، اتنا قریب نہیں لیکن یہ کہ وہ اتنا قریب آ جاتا ہے کہ اس کی روشنی افق پہ نظر آنے لگ جاتی ہے، افق پہ نظر آنے لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتی ہے اگر یہ لائٹس ہمارے پاس نہ ہو تو، ٹھیک ہے، تو وہ اس روشنی کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو اندھیرا ہے، آسمان پہ جو اندھیرا ہے، اگر اس اندھیرے کی جگہ آپ کو روشنی نظر آ جائے تو اس وقت تک ہے۔ ایک صحابی نے جو ہے وہ، جیسے آپ نے کہا ہے، ایک صحابی نے اس طرح سمجھا تھا کہ مطلب کالے دھاگے کے ساتھ سفید دھاگا، تو وہ جو ہے وہ سفید دھاگے اور کالے دھاگے کو ساتھ رکھ کے دیکھتے رہتے تھے، اور دیکھتے تھے کہ کب دونوں میں فرق ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا کہ یہاں پہ ہو بہو وہی معنی نہیں، مطلب جو تم سمجھو، بلکہ یہاں پہ مراد جو ہے وہ آسمان کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اور سوالات آپ لوگوں کے؟ اگر کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکے، آپ لوگوں کو سوالات بھیجنے چاہیے ویسے تو، لیکن خیر، اگر کسی وجہ سے سوالات غسل نہیں کر سکے اور سورج نکل آیا تو کیا اس میں بھی روزہ درست ہوگا؟ مثلا بعض اوقات بجلی وغیرہ بند ہونے سے پانی نہیں ہے، کچھ اور مسئلہ ہو گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھنی تھی اس شخص نے،
ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اگر پانی نہیں ہے مثال طور پہ، تو اگر تو آپ کو پتا کہ بھائی پانی نہیں ہے اور ہمیں ارد گرد مطلب جو تیمم کی پوری شرطیں اگر پوری ہو رہی ہوں کہ جناب پانی نہیں مل رہا یا پانی ٹھنڈا بہت ہے، سردیوں کا وقت ہے، تو تیمم انسان کر لے، نماز تو پڑھنی ہے نا، یہ مطلب یہ تو یہاں پہ مسئلہ، یہ یہاں پہ مجھے مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ روزے کے سوال ہو رہے ہیں لیکن نماز کو کوئی پوچھ نہیں رہا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے نماز کا پہلے سوچیں آپ. اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ کہ اس کا روزہ پھر بھی ٹھیک ہے، اگر وہ اگر وہ غسل اس کا نہیں ہوتا کسی وجہ سے، تو روزہ ٹھیک ہے. قضائے حاجت بھی کھڑے ہو کے کر سکتے ہیں، یہ جو ہے وہ ناپسند ہے، یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے؟ مکروہ ہے یہ. اگر سوال یہ ہے کہ جو ہے وہ مجبوری ہو یا، تو پھر اور بات ہے. کیا کسی اور کے لیے ممکن ہے کہ کبھی اس کو اسلام نہ ہو؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے؟ باقی کسی کا مرض ہو سکتا ہے، کسی کی بیماری ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص میں سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوئی کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آپ جیسے کہ حدیث میں علماء کہتے ہیں کہ یہ شیطان انسان کے ساتھ کھیلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان سے بچایا ہوا تھا، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے جو ہے وہ اس سے پاک تھے. اگر دوران نماز بلغم آ جائے تو روزے کو بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ جو ہے وہ انسان کو اپنے لیفٹ سائڈ پہ تھوک دینا چاہیے، لیفٹ سائڈ پہ تھوک دینا چاہیے. لیکن اگر اس کے پاس جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اگر اس کے پاس مسجد میں مثال طور پر اگر مسجد میں تھوکے گا تو جو ہے وہ اس کی جگہ گندی ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ کپڑے میں مثال طور پہ جو ہے وہ تھوک دے. ٹھیک ہے؟ تو مطلب یہ کہ حدیث میں ہے، تو اس لیے کسی بھی حالت میں انسان اس کو اندر نہیں لے کے جا سکتا. ٹھیک ہے؟ تو ان شاء اللہ آپ لوگوں سے اب کل ملاقات ہوتی ہے. بارک اللہ فیکم، شکر اللہ لکم، نفع بکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.